हाँ हेलो कौन? हाँ जनाब। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। आपका नाम क्या है? हाँ हमारा नाम आदिल आरवी है। आदिल अरबी? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो एक हदीस के तो जी बोलिए। एक मिनट। तो अभी हम क्या नाम है, हम क्या नाम है, अभी हम थोड़ा बाथरूम जा रहे हैं। बाथरूम से निकलने के बाद हम लाइन पे हैं, इनको कन्फर्म कर लेते हैं। हम इनसे बात कीजिए, हम फिर आके बात करते हैं, ठीक है? अच्छा कॉल ठीक लाइन है। चेक करना है, कॉल हाँ कॉल मत कट कीजिए। हम अभी इधर नहीं, किसी बाथरूम से जाओगे बाथरूम तो जा फिर रहे कैसे हैं। बात होगी? कॉल कट का तो नहीं हम बात नहीं करेंगे। कॉल कंफर्म करके मोबाइल रख दूंगा, अभी मैं निकलूंगा ना। बाथरूम में हदीस की बातें बाथरूम के अंदर होती है क्या? अरे सुनना भी तो जायज मोबाइल नहीं छोड़ के है। जाऊंगा यार, मोबाइल छोड़ के जाऊंगा। हाँ तो अच्छा ठीक है। हाँ हाँ रुक जाइए यार, मैं लगा देता हूँ, रुक जाइए लाइन हाँ पे ठीक है। जलालुद्दीन का नाम सुनते ही पाजामा गीला हो गया। पाजामा अरे बदल यार तभी तो मैं कितना ने बात किया अभी। अच्छा चलिए, उनको जाने दीजिए। जाने दें। हाँ क्या करेंगे और? जब जलालुद्दीन का नाम सुनते ही पाजामा गीला हो गया तो और क्या कर सकते हैं, बोलिए? मजबूरी है। चलो हम ये बात कर ले, हटाओ मेरा अभी नहीं उठा रहे कॉल, अभी बाद में चलने को, हटाइए। हेलो हाँ हाँ, मैं मुशरिकीन मक्का के अकीदा, आपके अकीदा में एक फ़र्क बताइए, फ़र्क क्या है, ठीक है? सुन लीजिए, मेरे पूरा दावा सुन लीजिए। मैं बताता हूँ। मुशरिकीन अल्लाह और रब मानते थे, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कह दिया, ठीक है? जब वो कश्ती पर सवार होते हैं खालिस अल्लाह को पुकारते, जब वो जस्ट वो खुशकी पे जाते शिरक करते जस्ट, ठीक है? समझे बात को? जी तो मानिए अपने पुकारते किसी और को, ठीक है? तो हम बरेलवी भी यही करते हैं। हमारा अपने किताब में लिखा है, फतावा रज़िया में बहुत सारी ऐसे मसला है। जब भी वो मदद मांगा या अलगोस अल मदद, अल्लाह को पुकारा ही नहीं। तो मेरा ये मतलब है कि मुशरिकीन जो पुकार रहे हैं, ठीक है, आपका पुकार में एक तो फर्क नहीं है, सेम है। फर्क बताइए, फर्क क्या है, ठीक है? क्योंकि वो पुकार रहे इसलिए अल्लाह करीब कर दे ताकि हमारे सिफारसी है। चलिए, मुशरिकीन मक्का इबादत अल्लाह की इबादत करते थे या किसी और की इबादत करते थे? पुकारना इबादत नहीं है। नहीं, इबादत मुशरिकीन मक्का अल्लाह को माबूद मानते थे। हाँ अल्लाह और रब मानते थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। अभी मैं बोलता हूँ, आप खामोशी से सुनिए। आप कुरान शरीफ की आयत पूरे आगे पीछे सियाक व सबाक के साथ पढ़ेंगे तो हाँ मालूम पड़ेगा। आपने जो आयत पढ़ा, आयत तो नहीं पढ़ा आपने, सिर्फ अपना मफ़हूम बता के उससे गलत इस्तेदलाल किया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आए नबी आप कह दीजिए, मैं तर्जुमा करूं आवाम को भी बात समझ में आ जाए। आए नबी आप कह दीजिए, आए काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता, और मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ वो तुम उस खुदा की इबादत नहीं करते। अल्लाह ताला बार बार दोहरा रहा है। दोनों तरह की यानी कम्युनिकेशन, दोनों के खुदा अलग अलग है, दोनों अलग अलग खुदा की इबादत करते हैं। मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, कुफ्फारे मक्का दूसरे खुदा की इबादत करते हैं। सुन लो, मेरे बता रहे, सुन लो। अच्छा, खुदा को जो इनकार करे, खुदा को माने तो काफिर है, ठीक है? वो तो उस पर बात नहीं है। यहाँ इबादत मुशरिक अल्लाह, अच्छा मुशरिक किसको कहते हैं? मुशरिक का डिफिनेशन क्या है मालूम है? मुशरिक किसको कहते हैं? हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून ना, कुरान कह रहे थे ना। और बाद लोग ईमान लाने के बाद मुशरिक है। अब बताओ तो क्या ये काफिर हो गए? तो आप देखिए, सुनिए, कुरान की आयत पढ़ता, कुरान मजीद, ठीक है? वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख़्खरा अश-शम्स वल क़मर
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. ٹھیک ہے. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, ٹھیک ہے, اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے, تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے. آپ کا اقرار کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر یہ لوگ کدھر الٹے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, روزی دیتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہی سب چیزوں کا احوال سے واقف ہے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس نے مردہ زمین کو زندہ, ٹھیک ہے, مردہ زمین کو زندہ بخشتا ہے, تو وہ لوگ یہی کہیں گے وہ بھی اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے, مگر ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں. چلیے بتائیے. جی, آپ جب بولے میں بالکل خاموشی سے سنا ہوں, لیکن میں بولنے لگتا ہوں تو بیچ میں آپ کو صبر نہیں ہوتی, آپ بیچ میں بولنے لگتے ہیں. آپ کو میں جو آیتیں آپ نے پڑھا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مشرکین مکہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. اللہ کو بھی رب مانتے تھے, لیکن اللہ کی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مشرکین مکہ معطل مانتے تھے. یعنی اللہ چھٹی پر ہے اور سارا کام ان کے دیوی دیوتا کر رہے ہیں, اور یہ دیوی دیوتاؤں کو انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے, نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ مقرب مانا, ایسا ہرگز نہیں ہے. اور انبیاء اولیاء کو بتوں کے برابر ٹھہرانا یہ آپ کی بیوقوفی ہے, کیونکہ بتوں کو مشرکین مکہ نے خود بنا لیا اپنی طرف سے, اللہ نے نہیں کہا. اور انبیاء اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا, قدرت دیا, قرآن پاک سے ثابت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب. یہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ هَذَا عَطَاؤُنَا, یہ میری عطا ہے. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کر دیا کہ ایک دن میں مہینوں کے راستہ طے کرتا ہے. یہ اختیار, یہ پاور دے کر اللہ فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا, میری عطا ہے. تو عطائی طاقت, عطائی اختیار ماننا ہو گیا. کیوں اتنا جلدی بھی کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی بات ختم کروں, آپ کو بھی اتنی دیر بولنے کی ہوگی, کیوں آپ اتنا ہو گیا بول رہے ہیں, اتاولے ہو جا رہے ہیں؟ ہاذا عطاؤنا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میری عطا ہے. تو عطائی اختیار نبیوں کو, ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یا اللہ کہتا ہے. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ بتوں کو میں نے اختیار دیا. تو مشرکین مکہ کا یہ ہے کہ وہ جھوٹ اپنے جو دیوی دیوتاؤں کو جھوٹے خدا بنا کر ان کو سارے اختیار دے کر اللہ کے اختیار کو معطل مانا. یعنی اللہ سارے اختیار دے کے خالی ہاتھ ہو گیا اللہ تعالیٰ, معاذ اللہ. اور ہم مشرکین مکہ کی طرح نہیں, ہم اللہ کی ساری طاقت, اللہ تعالیٰ کو حقیقی اختیار مانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء اکرام اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کی عطا سے انبیاء اکرام مدد کرتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ تعالیٰ خبر ہی نہیں ہوتی. میں اگر 10 منٹ بھی بولوں تم بھی 10 منٹ بولنا. ارے یار کیا ہے بے صبر انسان. میں بول رہا ہوں قل یا ایھا الکافرون کی سورہ کا تم جواب دو, دوسری طرف مت جاؤ. قل یا ایھا الکافرون کی سورہ کا جواب دو اور بعد میں دوسری بات کرو. نہیں, سب سے پہلے بات دیکھو بھائیوں, میں ان سے ایک سوال کیا
کیا یہ مشرکین کا رب کا ماننا اقرار نہیں ہے؟ رب کو رب ماننا، آسمان و زمین کا رزق دینے والا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ برساتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر ان کی یہ عقیدہ تھی، اچھا نیک لوگ، اچھا نیک بت کو بنائے تھے، تو کس کے بت بنائے تھے بھائی؟ نیک لوگ کے رنگ کر بت بنائے تھے نا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کا قرآن میں، ایک منٹ میں قرآن کی آیت پڑھ سناتا ہوں. ایک منٹ ہو جائیے. ہاں دیکھیے یہاں کافرون کے سورہ کا جواب دو. یہ بالکل خلاصہ صاف صاف ہے. کافرون کے سورہ کا پہلے جواب دو، بعد میں دوسری طرف جاؤ. سنیے میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبَّؤُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور دیکھیے، اور یہ اللہ کے سوا ان لوگوں کو عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں حضور ہماری سفارش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو فریاد ہے کہ کیا تم اللہ کو، آسمان و زمین کو، ان چیزوں کو خبر دے رہے ہو جو جن کا اس کو علم نہیں. تمہارے شرک سے اللہ پاک اور بلند بالا ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیے، یہاں جناب ایک مغالطہ بھی ہے، وہ بت کو پکارتے تھے. اللہ کے یہاں سفارشی جو بت کو بنائے تھے نیک لوگ کے شکل میں، اس لیے ان کو پکارتے تاکہ اللہ قریب کر دیں. ہاں اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے یہاں بت سفارش کرے گا، یا جس کو وہ پکارے اس کو سفارش کریں گے. ان کی عقیدہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ان کو یہ چاہیے. ایک اور قرآن کی آیت ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. ان کی بابت وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی اس غرض کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے یہاں قریب کر دیں گے. ہاں. تو اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے، قرآن پاک کے پڑھنے سے یہ بات ظاہر ہوگا کوئی کہ کفار مکہ بھی ہندو کی طرح ایک اللہ کے منکر نہ تھے، جبکہ وہ اس سے دعائیں مانگتے تھے، مگر اس کے ساتھ بزرگوں کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی اولیاء کی نظر و نیاز اور چڑھاوے بھی دیتے تھے. آج کے جیسے بریلوی کرتے، ان کے نام کے وظیفے بھی کرتے تھے. ان کے روحوں کو خوش کر لیا جائے تو یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور قرب الہ کا ذریعہ ہیں، ورنہ اللہ ورنہ کہاں اللہ اور کہاں یہ آدم کی خاکی. بس یہ تھا فرق اور یہ تھا جھگڑا. ذرا غور کرنے پر میری روح لرز گئی. یہ ہمارے مسلمان بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ایسا کرتے تو آج یہی توبہ کر لیں گے. آپ بتائیے. جی پہلے تو یہ چپ رہو، ہو گئی بات. تم کوئی کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہو، میں کوئی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں. تم نے قرآن شریف کی آیت دیکھ کے پڑھا تو بھی غلطی کیا تم نے 2 جگہ پر. ہاں کیا غلطی کیا؟ آتونبؤنا بولے تم نے، وہاں آتونبئونا ہے، آتونبئونا ہے. اور دوسری جگہ تم نے اور غلطی کیا. ہاں ما نعبدهم الا ليقربونا، تم نے بولا لیقربونا. آپ زیادہ سن رہے ہیں. میں نے ریکارڈ کیا، تمہاری غلطی ریکارڈ ہو گیا. لیقربونا ہے، لیقربونا بولے. یہ دیکھ کے پڑھ کے بھی تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو. کیا سمجھو گے اور سمجھنے میں؟ دیکھو بولنے نہیں دے رہا ہے. ان کی بات پورا خاموشی سے سنا، خاموش نہیں ہو رہا ہے، بیچ میں بڑبڑا رہا ہے. آگے بولیے. آگے چپ ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ یہ جو بھی پڑھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں قل یا ایھا الکافرون کا سورہ کا ترجمہ کر کے سمجھاؤ، سمجھ میں آئے گا. کفار مکہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کفار مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور جہاں تم پڑھ رہے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کو تاکہ اللہ کے مقرب اللہ کے قریب کر دے یہ سمجھ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی وہ عبادت کرتے تھے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور ہم وسیلہ، ہم سفارشی. یہ ایک لفظ بھی بولنے نہیں دے رہا ہے. ابھی اس کو کون بیوقوف کو لائن پہ لیے ہو جی؟ بولنے ہی نہیں دے رہا ہے، بیچ میں بڑبڑا رہا ہے. بیچ میں کیوں بڑبڑا رہا ہے؟ آواز کیوں آ رہی ہے اس کی؟
اس کا جواب دو نا، اس کا جواب دو نا. یہ کیا جواب تو میں بول رہا ہوں، میری باری میں تم بولنا نہیں، میری باری میں تم بالکل خاموشی سے سنو. اس کا جواب دو. جواب اس کا جواب تم کو دینا ہے. پہلے میں بولا قل یا ایھا الکافرون کے سورہ کا اگر تم جو بھی آیات پیش کر رہے ہو تو پھر قرآن سے تم ٹکرانے کا یہ کر رہے ہو. تم سوچ رہے ہو قرآن آپس میں ٹکراؤ ہے. قرآن میں قل یا ایھا الکافرون میں صاف صاف لفظوں میں اللہ فرمایا کہ لا اعبد ما، اس طرح بات نہیں ہوگی. جناب اس کو کاٹ نکال دیجیے، بیچ میں آواز کیوں آ رہی ہے اس کی؟ اس کا جواب بھی، اس کے جواب بھاگ رہے. ہیلو بھاگ کیوں رہا ہے؟ تم آواز تم رک نہیں رہے. کتنی دیر تم بولے، میں خاموشی سے سنا. جب میں بولنے لگتا ہوں تم بیچ میں آواز کرتے ہو. ارے جواب دے رہے تم شانت رہو. پھر سے میں بولوں گا. یہ بیچ میں بولنے نہیں دے رہا تھا، پھر سے میں پورا مکمل بات کر دوں گا. اس کا جواب چاہیے، اس کا جواب نہیں، تم بیچ میں ایک لفظ تمہارے آئے گی، میں پھر سے بات شروع کروں گا. تمہاری بیچ میں اگر ایک آواز تمہاری آئے گی پھر میں دوبارہ شروع کروں گا. ایک لفظ اگر بیچ میں بولو گے پھر سے میں بات شروع کروں گا. یہ قل یا ایھا الکافرون کے سورہ کا جواب نہیں دے رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون کے سورہ میں اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے اے کافروں تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے. ایک مرتبہ سارے کفار مل کر کفار مکہ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ہم دونوں کمپرومائز کر لیتے ہیں، 6 مہینہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور 6 مہینہ ہم تمہارے خدا کی ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے. یہ تفسیر میں ہے، تمام تفاسیر میں یہ بات موجود ہے. جب کفار مکہ نے یہ شرط رکھی تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے خدا، تم جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے خداؤں سے ہم بیزار ہیں، ہم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں تم اس خدا کی تم عبادت نہیں کرتے. تو تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہم اس کی عبادت نہیں، ان کی عبادت ہم نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے دن تمہارے لیے، ہمارے دن ہمارے دن. اتنے صاف طور پر بتا دیا گیا. کفار مکہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور یہ کفار مکہ کے دلال ابو جہل کا ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے کفار مکہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. دوسری جگہ سورہ صاد میں اللہ فرماتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم ایک خدا کی عبادت کیسے کریں گے؟ اتنے ہزاروں خداؤں کے بدلے میں ہم ایک خدا کی عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سارے مکہ سوال کھڑا کر رہا ہے، وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. ایک خدا کی عبادت کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. خدا کو صرف خدا ماننا کافی نہیں ہے، خدا کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے. خدا کو خدا بھی مانے اور خدا کی عبادت بھی کرے. کفار مکہ خدا تو مانتے تھے لیکن خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، دوسرے کی عبادت کرتے تھے. اب جب تک خاموش نہیں رہیں گے میں بولتا جاؤں گا. یہ میری بات ایک پورا نہیں سنتے، بیچ میں بڑبڑاتے ہیں اور مجھے بولنے نہیں دیتے. اب میں ایک حدیث پڑھوں گا. جواب دے رہا ہوں، اسے میں جواب دے رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون کے سورہ کا جواب دو پہلے، اور ادھر ادھر نہیں. تمہاری 2 آیاتیں پڑھے جواب دیا میں نے. تم سیدھا قل یا ایھا الکافرون پڑھو. قرآن کو جھوٹ بول رہے ہیں. جلال صاحب ایک منٹ، جلال صاحب اللہ سے خوف کیجیے. مجاورہ سے سن لیجیے. سنیے، سب سے پہلے بات ہم نے جو اعتراض کیا ہے اس اعتراض کا جواب دیے. کیا مشرکین مکہ جن کو وہ پکارتے تھے اس لیے پکارتے تھے کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو سفارشی ہونا کون کرے گا؟ بت کرے گا یا جن کو پکار ہو وہ اس سفارش کریں گے؟ کیوں بت کی؟ دیکھیے نیک لوگ کے شکل میں جو بت بنائے تھے تاکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ فرض کر دے. ٹھیک ہے، اس لیے کرتے ہیں. ہاں اب رہی بات میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. ایک منٹ. الحمدللہ دیکھیے ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر تو نے یہ کام کر لیا تو ظالموں میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب رہی بات مشرکین مکہ جب اللہ کو رب سے انکار کر دیا تو پھر اللہ کو کیا مانا؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ بتائے نا اللہ کو اگر رب کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے، کفر کرنا ہوتا ہے یعنی کافر ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو مشرک کہا. کیوں کہا؟ کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے. تو معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ جھوٹ فرما رہا ہے، ان کی عقائد بتا رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. قرآن کی آیت صاف واضح طور پر نص موجود ہے. یہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں. کیوں کہا؟ اللہ کو مانے نا. اس کا تو جواب دیجیے نا. آپ کو لیا
اس کا جواب میں دے رہا ہوں. بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہے، وہ آیات تمہارے لیے فٹ ہوتی ہے، تم مشرک ہو. اس کا میں ثبوت دیتا ہوں ایک حدیث سے. صحیح ابن حبان اس حدیث کی سند حسن ہے، بہتر ہے، اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. صحیح ابن حبان میں یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے. تو اس حدیث میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، کہ میری امتی پر ایک شخص کا مجھے ڈر ہے کہ جو قرآن پڑھے گا اور اس پر قرآن کے آثار ظاہر ہو جائے گا. اور بعد میں یہ حدیث میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن کا اثر اس پر ظاہر ہوگا اور بعد میں اچانک یہ اسلام کی چادر پھینک دے گا، یعنی اسلام سے دستبردار ہو کر اسلام کے خلاف خود منمانی اپنی بکواس کرتا رہے گا جیسا کہ اہل حدیث کرتا ہے. پھر اس کے بعد بھائی وہ جدھر اپنے سے کٹ گیا. لیجیے اس کو لائن پہ. وہ بتوں کے تعلق سے جو نازل ہونے والی آیت ہے وہ مسلمانوں کو فٹ کر رہا ہے. وہی تو میں وہ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. جی حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. جی جی وہ لگ رہا ہے کسی اور کو لائن پہ لیا. لیجیے اس کو لائن پہ. وہ کسی اور کو لائن پہ لے رہا تھا اس لیے ہمیں لگا کٹ گیا. ہاں وہ کسی اور کو لائن پہ لے رہا تھا اس لیے کٹ گیا وہ حدیث، کیونکہ اس حدیث میں پھنس جاتا ہے اہل حدیث وکٹورین. تو یہ حدیث میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ صحیح وہ جو کل شام کو فون کیے تھے نا اس کا فون آ رہا ہے ابھی. فی الحال اس کی وضاحت سن لیجیے. اس کی وضاحت سن لیجیے، ابھی اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون کے سورہ کا اس نے جواب نہیں دیا، جہاں صاف واضح طور پر بیان ہے. بار بار یہ کہہ رہے وہ سفارشی سمجھنا. بتوں کو اپنی طرف سے کفار مکہ منمانی کر کے سفارشی بنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو ولی کو سفارشی اللہ بنایا. آیت الکرسی میں اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ کوئی سفارشی کرے گا نہیں، مگر اللہ جس کو اجازت دے وہ سفارشی کرے گا. یہاں سفارش کرنے کا عقیدہ خود آیت الکرسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کسی کو اجازت دے گا. بعض حضرات کو اللہ اجازت دے گا تو ان کا سفارشی ماننا فرض ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہ ہمارے سفارشی ہیں. وہ سفارشی کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ نے بتوں کی تعریف نہیں کیا، اللہ نے انبیاء اولیاء کی تعریف کیا. جن کی اللہ نے تعریف کیا وہ ہمارے سفارشی ہیں اور ان کی سفارشی ماننا ہے. تو کوئی سفارشی ماننے سے مشرک نہیں ہوتا. سفارشی مومن کو ماننا فرض ہے. کفار مکہ بتوں کو، نیک لوگوں کو بت بنا لیا تھا بول رہا ہے. ہر نیک لوگوں کو بت نہیں بنایا تھا. کفار مکہ نے بدکار لوگوں کی بھی بت بنایا تھا. ثابت ہے تفسیر صاوی میں ہے کہ یہ جو آصف اور نائلہ دو زناکار شخص تھا جو کعبے کے اندر جا کے انہوں نے زناکاری کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کو بت بنا دیا تھا. مورتی یعنی پتھر ہو گیا تھا. جب پتھر ہو گیا تو وہ پتھر کو کفار مکہ نے صفا مروہ دو پہاڑ میں دو بت کو رکھ کر پوجا کرتے تھے. تو یہاں ایک بدکار جو کعبہ کے اندر بدکاری کیا اس کی بھی مورتی کا کفار مکہ پوجا کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کفار مکہ کے جو بت تھے وہ نیک لوگوں کی بت نہیں تھی، وہ بدکار لوگوں کی بت بھی تھے اور ان بتوں کو کفار مکہ پوجا کرتے تھے. اس لیے وہ اللہ کے دربار میں سفارشی کا لائق نہیں ہے. اور ہم سفارش مانتے ہیں ہمارے من سے نہیں، ہم اپنے خواہشات سے نہیں، ہم سفارشی مانتے ہیں اللہ کے کہنے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ سفارش کریں گے، انبیاء اولیاء سفارش کریں گے. اور وسیلہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود وسیلہ کا حکم دیتا ہے. تو وسیلہ ماننا، سفارشی ماننا یہ شرک نہیں بلکہ قرآن کا حکم ہے. اور یہ کبھی بھی قل یا ایھا الکافرون سورہ کا جواب نہیں دے گا. اور جتنی جگہ یہ بتوں کے تعلق سے جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے
اور جی جی ان آیاتوں میں عبادت ہے، عبادت، اور کوئی بھی مسلمان عبادت نہیں کرتا، کوئی مسلمان عبادت نہیں کرتا غیر اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو اللہ والوں کی سفارش اور شفاعت مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانتے ہیں۔ اس میں کفار مکہ کے اور ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ کفار مکہ کا، ابو جہل کا ایجنٹ ہے، کفار مکہ کا دلال ہے، یہ ان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، ان کو موحد ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور یہ خود مشرک ہے، دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، صحیح ابن حبان یہ حدیث ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے تمہارے لیے ایک شخص کا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایک شخص کا میری امت کے لیے ایک شخص سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص سے میں ڈرتا ہوں، وہ شخص کیسا ہوگا؟ رجل، وہ شخص قرأ القرآن، قرآن پڑھے گا، حتی اذا زینت بہجہ علیہ وکانا رداءنا للاسلام، رداء للاسلام، یہ کرتا کیا ہے نا جی، یہ کرتا کیا ہے نا، یہ گروپ میں 3-4 لوگ آ جاتے ہیں، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ الرَّامِي أَمِ الْمَرْمِي قَالَ بَلِ الرَّامِي۔ یہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس سے میری امت کو خطرہ ہے، وہ شخص قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ قرآن کی رنگ روغن، قرآن کی رونق اس کے کردار سے ظاہر ہونے لگے گا، یعنی نمازی، متقی، پرہیزگار دکھاوا کا بہت کچھ اس کے اندر رہے گا، نماز، روزہ، تقویٰ، طہارت، یہ ظاہری طور پر دکھے گا، اور اس کے بعد اچانک یہ قرآن کے تعلیمات کو پس پش ڈال دے گا اور تلوار اٹھائے گا، اپنے پڑوسی کو شرک کہہ کر قتل کرے گا اور کہے گا کہ تو مشرک ہو گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا نبی اللہ ایہما اولی بالشرک، یا رسول اللہ شرک کا حقدار کون ہوگا؟ شرک کا فتویٰ دینے والا مشرک ہوگا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، جو شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ خود مشرک ہوگا۔ اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ کے نبی کو خطرہ ہے، امت کا سب سے زیادہ شرک کہہ کے قتل کرنے والا وہ ہے ابن عبد الوہاب نجدی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیشین گوئی فرمایا ہے، خبر دی ہے، اس خبر کو اس پر سب سے زیادہ فٹ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس کام میں مبتلا ہو۔ تو شرک کہہ کر سب سے زیادہ قتل ابن عبد الوہاب نجدی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں، مکہ مدینہ میں، طائف میں 3 لاکھ مسلمانوں کا ان خبیثوں نے قتل کیا شرک کہہ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مومن سچا مانتا ہے، جو مومن سچے دل سے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی فرماتے ہیں شرک کا فتویٰ دینے والا مشرک ہوگا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہم نہیں دے رہے بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ جن پر شرک کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے وہ مشرک نہیں ہے بلکہ فتویٰ لگانے والا مشرک ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بدترین مخلوق خارجیوں کو اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ بتوں کے بارے میں جن آیاتوں کو اللہ نے نازل فرمایا، بتوں کی برائی بیان کیا ہے، ان بتوں کے بارے میں آیاتوں کو نبی ولی پر فٹ کرتا ہے۔ وہاں بت میں بتایا جو بدکاری کیا تھا، جن کو اللہ کی عذاب سے پتھر بنائے گئے، وہ بدکار تھے، اور ان بدکار لوگوں کی اس پتھر کو مورتی سمجھ کر مورتی پوجا کرنے والے پوجا کر رہے تھے، انہی کو نیک لوگوں میں شمار کر رہا ہے۔ یعنی اہل حدیث وکٹورین کتنا خبیث ہے، خانہ کعبہ کے اندر بدکاری کرنے والے کو یہ نیک کہہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ان خبیثوں کے ہر فتنے کو آپ سمجھیں اور ان خبیثوں کی شر سے دور رہے۔ اور یہ کتنے دو گلا ہے، دیکھیے ہمارے پیچھے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، روز 10-15 اہل حدیث میں ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں،
اور ہمیں کفار مکہ اور ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، عقیدہ میں فرق نہیں ہے، معاذ اللہ کہنے والے ہمارے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بولیے. ہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ قبول کرے گا. توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے بول کر یہ زرجش بلاತ್ಕಾری جو زناکاری کر کے جیل میں سڑ کے آیا، اس کے پیچھے بھی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. کتنا گندا مذہب ہے یہ امام. اس لیے الحمدللہ ہم سنی امام کی قدر کرتے ہیں. ہمارے عالم ہمارے لیے شان ہے، آن بان شان ہے. اور ان کے نزدیک کیا ہے، چاہے مورتی پوجا بھی کرے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے. اس لیے گنیش کی مورتی رکھ کے یہ لوگ پوجا کر رہے تھے. فوٹو ہے میرے پاس، ان کی ویڈیو ہے. ان کے مسجد سے گنیش کے اوپر پھول برسائے گئے. ان کے اہل حدیث دیوبندیوں کے مسجد کے اوپر سے گنیش کے اوپر پھول برسائے ہیں. ایک اشرف نام کا ہے، وہ تو باقاعدہ جاتا ہے، پوجا ووجا سب کرتا ہے، سب کرتا ہے یہ. اب دیکھیے ابھی آپ ثبوت دیکھیے جہاں صحابہ اکرام نے بت پرستوں کو مکہ شریف، مدینہ شریف اور پورا عرب سے باہر کر دیا تھا، پھر واپس بت پرستوں کو بسا رہا ہے، گرجا گھر بنا رہا ہے، مندر بنا رہا ہے، اور وہاں جوا کا اڈا کھول رہا ہے. اور ان کا سارے تعلقات، ان کے مولوی رات دن بریلویوں پر بھوکتا ہے. اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولنے کی اوقات نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کیونکہ ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے. یہ ان منافق اس ٹولی کو، اس خبیث جماعت کو، خارجیوں کے بارے میں ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کفار سے محبت کریں گے، کافروں سے دوستی کریں گے. ان کی دوستی جب یہ وجود میں آیا، ان انگریزوں کی مدد سے حکومت قائم کیا. انگریزوں نے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ان کو استعمال کیا. انگریزوں کے اشارے پر انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. اور آج تک 100 سال تک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، 2024 تک، 1924 سے 2024 تک 100 سال کا ایگریمنٹ پورا ہوا. انگریزوں کی سایہ تلے جی رہا ہے مسلمان، کبھی کافروں کے سایہ تلے نہیں جیے. کتاب میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں پہ، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں پہ 100 سال کا ایگریمنٹ ہے. سعودی حکومت کا ایگریمنٹ ہے، ابھی بھی ایگریمنٹ باقی ہے. سعودی میں کوئی انڈسٹریل کھولیں گے، سعودی کا کوئی بڑا فیصلہ ہوگا، انگریزوں کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، انگریزوں کے سگنیچر کے بغیر وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ترکی والے سے چھین کر دیا ہے، انگریزوں نے ان کو دیا ہے. اس لیے مندر بنانے اگر یہ لوگ انکار کر دے، برطانیہ سے حکم دے گا نہیں مندر بنانا پڑے گا تو بنانا پڑے گا. یہ کٹ پتلی حکومت ہے، اصل حکومت ان کا برطانیہ سے چل رہا ہے، اسرائیل سے چل رہا ہے. اسی لیے ساری دنیا سے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ آئے تو بھی سعودی کی ایک مفتی کا فتویٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سعودی حکومت کے ماتحت میں کوئی مفتی اگر جہاد کا فتویٰ دے گا، سعودی بارڈر ہے، اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے، اگر فتویٰ دیتے ہی اسرائیل کے بارڈر پہ لاکھوں مسلمان چلے جائیں گے. یہ بدعقیدہ جائیں گے نہیں، لیکن سنی مسلمان فتویٰ کا صرف انتظار کر رہا ہے. سعودی فتویٰ دے گا، ہزاروں لاکھوں مسلمان اسرائیل کے بارڈر میں چلے جائیں گے، ایک دن میں اسرائیل ختم ہو جائے گی. اس لیے اسرائیل اندر سے یہ حکومت کو اپنے تابع کیا ہوا ہے. یہ اندرونی سب ملے جلے ہیں، ان کے ہر چیز اسرائیل کے اشارے پہ ہو رہا ہے. اور یہ عیاش، ان کو ریال اور ان کے پیٹرول کا پیسہ یہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. اور رات دن عیاشی میں، رات دن یہ زناکاری، بدکاری میں، جوا میں. اور یہ برطانیہ جا کر، لندن میں جا کر ان کا شہزادہ پکڑا گیا تھا زنا کرتے ہوئے. یہاں قتل کی سزا، بھارت سے کوئی غریب مسلمان جا کر وہاں اگر کسی غلطی سے کوئی گناہ کا کام کیا، وہاں پھنس گیا تو اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے. ان کا چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، شراب پیے تو سزا دیا جاتا ہے. لیکن اب وہ ان کے شہزادہ کے لیے شراب کی دکان ہی کھول دیا ہے. اب ساری برائی سعودی میں عام ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان خبیثوں کو جو ہمارے چھپی ہوئی کوئی شرک ان کو نظر آ رہا ہے، جو شرک نہیں ہے، لیکن ان کا کھلا شرک، مندر کا شرک ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، بت پرستی کا شرک ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. سلمان خان کو بلا کر وہاں نچوایا، گانا گایا. اسمرتی ایرانی گئی تھی
तो बेपर्दा गई थी। इन खबीसों को थोड़ा शर्म नहीं आया? कोई गुरुद्वारे स्मृति ईरानी सर ढाके बगैर जा नहीं सकती। भारत के अंदर ही भारत का मंत्री होते हुए वो गुरुद्वारे में नंगा सर जा नहीं सकती। सिखों को इतनी गैरत है, इतनी शर्म हया है कि उनके गुरुद्वारे में कोई आना तो उनके पाबंद होकर आना पड़ेगा। लेकिन इन मुसलमान नाम रखते हुए मुसलमानों के नाम का कलंक इन शैतानों को इतनी भी गैरत नहीं है कि मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में एक फाहिशा औरत को मस्जिद में बुलाकर जो बार चलाती है, जो दारू का बार चलाती है, ऐसे को मदीना शरीफ में बुलाकर उससे मदीना शरीफ में जियारत करवाया। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। ऐसे बेगैरत बेहया लोगों को अल्लाह ताला इनको गारत करे और मुसलमानों को इनको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आज भी भोले भाले मुसलमान समझते हैं, इनको भी मुसलमान समझकर इनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। डूब मरो मुसलमानों, इनके मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय ना तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पेशाब में डूब मरो, इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बजाय। बेगैरत मुसलमानों, जरा शर्म करो। आज अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारे अंदर शर्म हया है, नबी का लिहाज है, आज तौबा करो। कौन कौन तौबा करते हैं कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ कि आज के बाद हम वहाबियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, इन वहाबियों को सलाम कलाम नहीं करेंगे, इनसे रिश्तेदारी हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।